बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है इस्लाम के अकायद। हमने उस टॉपिक को रीड आउट किया, उस टॉपिक को पढ़ा, फिर हमने किया उसका MCQs का पार्ट जो कि था मश्क का हिस्सा अव्वल। आज हम करेंगे मश्क का हिस्सा दोम, जिसमें हम करेंगे सवालात और उनके जवाब। चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे मश्क का हिस्सा दोम, जिसमें हम करेंगे सवाल नंबर 3 जो कि है सवालात के जवाब लिखिए। तो बच्चों, हम अपना देखते हैं आज का पहला सवाल जो कि है अकायद इस्लाम से क्या मुराद है, यानी अकायद इस्लाम क्या है, उससे क्या मुराद है। इसका जवाब है जी, अकायद का लफ्ज अकद से बना है जिसके मायने गिरा लगाना के हैं, यानी किसी चीज को मजबूत और मुस्तहकम करना। जब हम किसी चीज को नॉट लगाते हैं, गिरा लगाते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं ना कि वो मजबूती से बंद हो जाए। तो अकायद जो लफ्ज है वो अकद से बना है जिसके मायने है गिरा लगाना, जो कि है कि जब किसी चीज को मजबूत और मुस्तहकम तरीके से बंद कर दिया जाता है, मुस्तहकम कर दिया जाता है, मजबूत कर दिया जाता है। अकायद से मुराद ये है कि किसी की बात को सच्चे दिलो दिमाग से मानना, यानी जब आपको कोई बात बताई जाती है, कोई बात समझाई जाती है, तो उस बात को आप सच्चे दिलो दिमाग के साथ मानो, उस पर यकीन करो। उस पर यकीन करना और ज़बान से उसका इकरार करना, यानी दिलो दिमाग से यकीन करना कि हाँ, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, हम इस बात को मानते हैं, और ज़बान से उस चीज़ का इकरार करना। इस्लाम के 5 बुनियादी अकायद हैं जिनको मानना और उन पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से किसी एक से इनकार या उसमें शक इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। तो इस्लाम के हैं जी 5 बुनियादी अकायद, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जी अल्लाह ताला पर ईमान, फिर है जी अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान, फिर है जी उसके रसूलों पर ईमान, फिर है उसकी किताबों पर ईमान, और आखिरत में हशर के दिन पर ईमान, यानी आखिरत पर ईमान। तो अगर कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान 5 बुनियादी अकायद में से किसी एक को भी मानने से इनकार करता है या उसमें शक जाहिर करता है, तो वो दायरा इस्लाम से बाहर होगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपना सवाल नंबर 2। हाँ जी, तो बच्चों, सवाल नंबर 2 है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है। हम मुसलमान अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, हम मानते हैं कि वो वहदहू ला शरीक है, उसने मुझे आपको बनाया है, उसने ये कायनात बनाई है, सूरज, चांद, सितारे, फूल, पौधे, दरिया, सब किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। चलिए इसका जवाब देखते हैं जी कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला एक है। बेशक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला एक है, वो वहदहू ला शरीक है, सिर्फ उसी की इबादत की जाए और किसी को उसका शरीक ना ठहराया जाए, यानी सिर्फ उसी की इबादत करें, यानी सिर्फ उसी के आगे सजदा करें और किसी को भी उसकी जात में शरीक ना ठहराएं। फिर है जी मुकम्मल यकीन रखें कि ये कायनात बनाने वाली जात उस रब की है जिसने हमें तख्लीक किया है। तो बच्चों, यानी कि हमें सिर्फ इस बात पर पुख्ता यकीन रखना है कि वो एक रब की जात है और वो एक है जिसने हमें तख्लीक किया है, जिसने ये कायनात बनाई है। वो हर जगह हर वक्त मौजूद है, वो आप कहीं पे भी हो, वो आपके साथ है। मैं इस टाइम आपको लेक्चर दे रही हूं तो अल्लाह ताला यहाँ पे भी हर जगह है। आप लेक्चर सुन रहे हैं
تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. وہی زندگی اور موت کا مالک ہے. یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ کس کو دنیا میں کس وقت لے کر آنا ہے اور کس کو دنیا سے کس وقت لے کر جانا ہے. وہ ہر طرح کے عیب سے پاک اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. بے شک یہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ایک رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور بے شک کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی واحد ذات ہے جو باقی رہے گی. بے شک جب قیامت آئے گی تو یہ دنیا، یہ کائنات، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور وہ ہی ایک ذات ہے جو باقی رہ جائے گی، اور وہ ذات ہے ہمارے رب کی، اللہ تعالیٰ کی. اب ہے جی سوال نمبر 3، جو کہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول یا نبی کس مقصد کے لیے بھیجے؟ یعنی رسولوں کو یا نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے نیک اور پاکیزہ لوگ اس دنیا میں بھیجے، تاکہ وہ ہمیں یہ بتا سکیں کہ دین اسلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، اور کون سے ایسے اچھے راستے ہیں جن پر چل کر ہم سیدھا جنت کی طرف جا سکتے ہیں. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 4. ہاں جی تو بچوں اب سوال نمبر 4 ہے کہ مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کیجیے. تو جتنے بھی فرشتے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا نام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کیا کیا کام لگائے ہیں. چند مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں، جیسے کہ سب سے پہلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے. اور یہ کون تھے؟ یہ تھے فرشتوں کے سردار. اب ہیں جی نمبر 2، جو کہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. اور حضرت میکائیل کے نام کیا کام تحریر تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں. یعنی دنیا میں جتنی بارشیں ہوتی ہیں وہ کس کے حکم سے ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے. اور لوگوں کو روزی فراہم کرنے کا کام بھی یہی کرتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام. اب ہے جی نمبر 3، جو کہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ موت کے فرشتے ہیں. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی جان نکال لیتے ہیں. تو یعنی جس کا جو موت کا وقت مقرر ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں، حضرت عزرائیل جا کر ان کی روح قبض کر لیتے ہیں. پھر ہیں جی نمبر 4 پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. جو ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، یہ ایک ایسی آواز نکالیں گے جس سے دنیا کی تمام مخلوقات مر جائیں گی. یعنی یہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے یہ ایک ایسی آواز نکالیں گے جس سے یہ دنیا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن. اس آواز کو سور کہتے ہیں. یعنی یہ سور پھونکنا، یہ ایسی آواز ہوگی جس کو ہم سور کہتے ہیں
یہ نکلے گی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور اس دن کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی، جب آپ، میں، ہم سب اس پوری کائنات کو فنا تو ہونا ہے. تو وہ کام کون سر انجام دے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. اور وہ کس کے حکم کے انتظار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے نمبر 5، آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی، کہ اسلامی کتابیں نازل کی گئیں تاکہ لوگ نبی کے ساتھ ساتھ ان پر نازل کی گئی کتابوں سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکیں. یعنی تمام نبیوں پہ جن جن پہ کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ خود بھی اور اپنے لوگوں تک ہدایت اور رہنمائی پہنچا سکیں. پھر ہے جی سوال نمبر 6 جو کہ ہے 4 مشہور آسمانی کتابیں کن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں؟ تو وہ کون سی 4 مشہور آسمانی کتابیں تھیں اور وہ کن کن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں؟ ان کا جواب دیکھتے ہیں کہ چند مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات جو کہ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، پھر ہے جی زبور جو کہ ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، پھر ہے جی انجیل جو کہ ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. آج کا ہمارا مشق حصہ دوم کا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر 7، حشر کے دن کیا ہوگا؟ حشر یعنی قیامت کے روز کیا ہوگا؟ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی مخلوق اور یہ دنیا ختم کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ دوسری زندگی عطا کرے گا. کس کو؟ تمام لوگوں کو. انسان دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، یعنی مردہ زندہ ہوں گے. پھر سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پھر ہم اپنی رب کی عدالت میں پیش ہوں گے. اس دن کو حشر کہا جائے گا. لوگوں کے نیک اور برے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. جن کے اعمال اچھے اور نیک ہوں گے ان کو جنت عطا کی جائے گی، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کو سزا کے طور پر جہنم بھیج دیا جائے گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بے شک. تو بچوں حشر کے دن کیا ہوگا؟ حشر سے پہلے یہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور ایک ذات رہ جائے گی جو کہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات. اس دن ہم سب لوگ اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور سب کا اعمال نامہ کھلے گا. جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو تحفے کے طور پر جنت میں بھیجا جائے گا، اور جن کے تو اعمال بہت برے ہوں گے، یعنی انہوں نے دنیا میں بہت برے کام کیے ہوں گے، جھوٹ بولا ہوگا، نماز نہیں پڑھی ہوگی، برائی کا راستہ اپنایا ہوگا، ان کو سزا کے طور پہ ملے گی جہنم، جو کہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے. اس لیے بچوں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے باقاعدگی سے. تو بچوں اسلام کے عقائد ہمارا چیپٹر جو ہم نے پڑھا، اپنی مشق کا حصہ اول کیا، اور آج ہم نے کیا مشق کا حصہ دوم، جس میں ہم نے کیے سوالات کے جواب. آپ چاہیں تو ان کو انڈر لائن کر لیں، چاہیں تو علیحدہ نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.